बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बरें तो बहुत ज़्यादा आपके साथ हमने शेयर करनी थी इस प्रोग्राम में, लेकिन उन तमाम ख़बरों को स्किप करके हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने रावलपिंडी में जलसा किया। तहरीक-ए-इंसाफ़ का रावलपिंडी का ये शो कितना कामयाब था, कितनी बड़ी तादाद तहरीक-ए-इंसाफ़ के इस जलसे में शरीक हुए, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएँगे। दूसरा, हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इस जलसे से जो खिताब था। इस खिताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। ऐलान इमरान खान साहब का ये था कि वो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। अब ये जो इमरान खान साहब का ऐलान है, इसे अमली जामा पहनाना कप्तान के लिए कितना आसान होगा? क्या इस ऐलान को अमली जामा पहनाने में इमरान खान साहब के रास्ते में कोई रुकावट आएगी? अगर कोई रुकावट आएगी तो वो रुकावट क्या हो सकती है? इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरा तीसरा हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के आज के इस खिताब से और तहरीक-ए-इंसाफ़ के रावलपिंडी के इस शो से कौन कामयाब हुआ, यानी किसकी हार हुई है, कौन जीता है। और चौथा, जो सबसे पहले हम बात करेंगे, इमरान खान साहब की आज की तवील तकरीर से जो ख़बरें निकली हैं, उन ख़बरों से जो सवालात ने जन्म लिया है, इस पहलू पर, इस नुक्ते पर हम सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तकरीबन कोई सवा घंटे का 1 घंटा 15 मिनट की इमरान खान साहब की तकरीर थी। इसमें से मैंने कोई 15 से 16 पॉइंट निकाले हैं जो आप नाज़रीन के साथ मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने ये कहा कि जहां इंसाफ होता है वो मुआशरे आगे जाते हैं, और खान साहब ने रियासत मदीना का हवाला दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ के उन्होंने बताया, यानी उनका हवाला दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर उनकी बेटी भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब जब 3.5 साल हुकूमत करते रहे, और ये फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, कोई इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब खान साहब के दौर में चीनी का स्कैंडल हुआ, गंदम का स्कैंडल सामने आया, और उसमें जो खान साहब ने खुद तहकीकात कराई, उसमें मोहन सलाही का नाम आया, उसमें जहांगीर तरीन का नाम आया। अब खान साहब रियासत मदीना बनाने चले थे, तो क्या बतौर सहाफ़ी हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि खान साहब, अगर आप रियासत मदीना बना रहे थे तो आपने जहांगीर तरीन के प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में आके उनके खिलाफ तहकीकात जो है वो एफआई में क्यों रुकवा दी? जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमे का इंदराज क्यों ना हो सका? एफआईए की टीम ने अदालत में जाके ये क्यों कह दिया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता? और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो आज भी आपके पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने खुद महर बुखारी साहबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान साहब मोहन सलाही को पकड़वाना चाहते थे नैब के थ्रू, तो वो मुकदमा, उसमें आपने क्यों मोहन सलाही को गिरफ्तार नहीं किया, जब उसका वालिद कह रहा है कि इमरान खान गिरफ्तार करवाना चाहता था। और दूसरा, जो शुगर स्कैंडल में मोहन सलाही के खिलाफ नाम आया था, आपने एफआईए के जरिए तहकीकात कराई थी, उस मामले को आपने क्यों क्लोज कर दिया? अब और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मुद्दे पे पहले आ जाते हैं जो खान साहब ने ऐलान किया। ये सबसे पहले, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के हमारे प्रोग्राम का, इस पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अरे, खान साहब ने ऐलान किया कि वैसे तो खान साहब आज आए थे वफाकी हुकूमत को गिरा के उसके ऊपर प्रेशर डाल के जो है वो इंतखाबात की तारीख लेने, लेकिन हुआ ये कि खान साहब आए, जलसा किया, तकरीर की, और बजाय इसके कि हुकूमत पे दबाव डाल के उनसे तारीख लेके जाते, खान साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं केपी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ ख़त्म कर रहा हूँ। और ये ऐलान उन्होंने किया एक बेस, एक बुनियाद बना के, एक उन्होंने जवाब भी इसका पेश किया कि हम इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब की 9 साल से हुकूमत है, और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 4 साल से हुकूमत कर रही है। बीच में 2 महीनों का ऐसा गैप आया था जिसमें 2 या ढाई महीने जिसमें हमजा शहबाज शरीफ जो है पंजाब के वज़ीर आला थे। तो 4 साल से पंजाब में हुकूमत है। तो ये अचानक से खान साहब को क्यों ख्याल आया ये करप्ट निज़ाम है, इसमें हमें नहीं बैठना चाहिए? तो करप्ट निज़ाम था तो पिछले 9 साल से भी करप्ट था, पिछले 4 साल से भी करप्ट था, तो आप इतने साल तक पंजाब और केपी में क्यों बैठे रहे? ये सवाल है, इसके ऊपर बहस हो सकती है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फैक्चुअली ये बात दुरुस्त है कि अगर ये करप्ट निज़ाम था तो आप एडमिट कर रहे हैं कि 9 साल तक उस करप्ट निज़ाम में आप बैठे हुकूमत करते रहे,
اور ظاہر سی بات ہے کرپٹ نظام کا آپ حصہ تھے، آپ یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو اب ایسی کون سی جو ہے وہ قیامت آگی کہ آپ کو اچانک سے چھوڑنا پڑا؟ اور دوسرا جو بات سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب یہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے، پنجاب میں خان صاحب اپنے اس اعلان کو کس طریقے سے عملی جامہ پہنائیں گے؟ ویسے تو مونے صلاحی صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہم خان صاحب جب بھی کہیں گے، اور پرویز الہی صاحب کا بھی ماضی کا ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم جب بھی عمران خان صاحب کہیں گے فوری طور پر جو اسمبلی ہے اسے میں تحلیل کر دوں گا، بلکہ منٹوں میں تحلیل کر دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو یہ اعلان جو ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے، یہ علن اعلان نہیں کیے جاتے، اوپن جلسوں میں اس قسم کے اعلان نہیں کیے جاتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلم نواز نہیں چاہے گی، یہ بھی فیکچول بات ہے کہ مسلم نواز نہیں چاہے گی، کیونکہ وہ کوشش کر رہی ہے اور ٹاسک چودھری شجاعت حسین، جہانگیر ترین اور آصف علی زرداری کو دے دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور پنجاب کی حکومت تبدیل کرنے کے لیے پرویز الہی کو ہٹا کے اپنا وزیر لانے کے لیے جا کر وہاں پر جو ہے وہ کوششیں کریں، اقدامات اٹھائیں۔ تو جب یہ خان صاحب نے ایک مجمع میں اعلان کر دیا کہ ہم پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس تحلیل کا اعلان کرنے سے پہلے زرداری پارٹی کی طرف سے، مطلب پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی جائے، جس کے بعد اپنا پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا خان صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا، بلکہ اتنی مشکل ہو جائے گی کہ خان صاحب ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کو ختم کرتے کرتے، یعنی اپنی حکومت کا خاتمہ کروا بیٹھیں، اسمبلیاں تحلیل نہ کر سکیں لیکن اپنی حکومت کا خاتمہ کروا بیٹھیں اور پنجاب میں دوبارہ سے نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ کی حکومت آ جائے۔ دوسرا جو میں نے آپ ناظرین کے ساتھ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کے پی کی اسمبلی کی بات کرتے ہیں کہ کے پی کو بھی ہم نے تحلیل کرنا ہے، تو کے پی کو اگر تحلیل کر دیں گے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی اپنی پارٹی میں سے لوگ جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دیں اور اسے کامیاب بھی نہ ہو، اسے کامیاب بھی کرانے کے حوالے سے ایسے خدشات یا خطرات پیدا کر دیے جائیں کہ وہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے عملی جامہ پہنانے اس اعلان کو ممکن نہ رہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ چلیں کے پی اسمبلی کو بھی خان صاحب تحلیل اگر کروا بھی لیتے ہیں تو اس سے مرکز پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک صوبے میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، اس سے مرکز کے تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا اپنے پروگرام کے آغاز میں کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے، تو وفاق کی جس حکومت کو 27 کلومیٹر پر محیط ایک حکومت کہا جا رہا تھا اور وزیر اعظم شہباز شریف کو CDA کا وزیر اعظم کہا جا رہا تھا اور رانا ثناء اللہ کا بھی کہا جا رہا تھا کہ 27 کلومیٹر کا وزیر داخلہ ہے، تو عمران خان صاحب اعلان کرتے رہے، بانگے دول کرتے رہے اور بڑھ چڑھ کے بڑی اونچی آواز میں، اونچی پیچ میں کرتے رہے کہ اس مرتبہ ہم تیاری کر کے آئیں گے اور جب ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے، یہی بات تھی کہ جب ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو چودھری رانا ثناء اللہ کا جو ہے وہ چھپنے کی اور اس امپورٹڈ حکومت کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو وہ 27 کلومیٹر کی حکومت اتنی بھاری تھی کہ خان صاحب آج اسلام آباد میں داخل ہونے کا اعلان نہ کر سکے، اور خان صاحب نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہیں سے انہوں نے اپنی تحریک کا بھی ایک طریقے سے فی الحال جو ہے وہ انہوں نے اختتام کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم اپنی حکومتیں گرانے جا رہے ہیں، یعنی آئے تھے اپنے مخالفین کی حکومت کو گرانے اور چلے گئے اپنی حکومت کو ختم کرنے کا، تحلیل کرنے کا اعلان کر گئے۔ اور پھر ناظرین جو خان صاحب کا جلسہ تھا، جو مجمع تھا، ویسے ایک مجھے اطمینان رہا خان صاحب کی تقریر کا کہ پوری تقریر میں خان صاحب نے پرانی کیسٹ چلائی، یعنی پچھلے 48 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جنرل فیض حمید صاحب نے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا جیسے میڈیا پہ رپورٹ کیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب نے ارلی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی ہوگی، تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج خان صاحب اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن خان صاحب نے کوئی بات نہیں کی، وہی پرانی کیسٹ آج خان صاحب نے اس جلسے میں آ کے لگائی اور وہی بات کرتے رہے۔ ایک چیز خان صاحب کی تقریر کی نہیں تھی، وہ نئی چیز کیا تھی اس پر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن جلسہ فلاپ تھا، جلسہ کامیاب تھا، کتنے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی ہے، اس حوالے سے میں نے 2 رپورٹر کے ساتھ رابطہ کیا۔ ایک وہ تھا جس کا تعلق جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹلٹ ہے مسلم نواز کی طرف، حکمران اتحاد کی طرف، ایک ہمارے جو ساتھی تھے ان کا جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا۔ تو پہلے میں نے اپنے ٹلٹ کی بات کی ہے، وابستگی سے بات نہیں کی، یہ اسے آپ نیوٹرل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تھوڑی بہت وابستگی تو ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا ان دوستوں سے کہ بتائیں، تو جو PTI کی طرف تھوڑی سی ٹلٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو تھوڑا سا پسند کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میکسیمم مجھے جو لگتا ہے، میں جس تعداد کا میں اتنا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس میں ایکسپرٹ نہیں، لیکن اس نے کہا کہ 50,000 میکسیمم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے جو حکومت کو ٹلٹ کرتے ہیں، حکومت کو پسند کرنے والے صحافی تھے، اس سے پوچھا، اس نے کہا جناب 12,000 میکسیمم۔
میں نے اس کو کہا بھی پی ٹی آئی کا بندہ جو پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت سپورٹ کرتا ہے، خان صاحب کو پسند کرتا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ 50,000 ہوں گے تو آپ 12,000 پہ آئیں، اتنا کم کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا عمران صاحب آپ جتنا مرضی کھینچ لیں، جتنا مرضی کھینچ لیں، اس شو کو آپ جس جگہ پہ کیا گیا ہے، بڑی کنجسٹڈ سی تنگ سی جگہ پہ شو کیا گیا ہے، تو لوگ تو آپ کو وہاں پہ زیادہ نظر آئیں گے، لیکن جتنی مرضی آپ تعداد بڑھا لیں، یہ 15,000 سے زیادہ مجمع نہیں تھا، لیکن آپ جتنا مرضی جم کریں، اسے 20 پہ لے جائیں، 25 پہ لے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے تو 25 لاکھ لوگ لانے کا اعلان کیا تھا، تو 25,000 بھی اگر آپ کر لیں، ویسے تو 12 سے 15,000 سے زیادہ کا مجمع نہیں تھا، 25 سے بھی کر لیں تو وہ 25 لاکھ کہاں اور 25,000 کہاں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کے پاس آج بندے پورے ہوتے، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ 25 لاکھ کا مجمع لا رہے تھے، اگر یہاں پہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کا مجمع ہوتا تو خان صاحب آج واپس نہ جاتے، خان صاحب نے اسلام آباد جانے کا اعلان کر دینا تھا، لیکن چونکہ تعداد کم تھی تو خان صاحب کو بھی نظر آ گیا کہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اب آ جاتے ہیں جو میں نے پوائنٹس خان صاحب کی تقریر سے نکالے، ان سے کون سی نئی خبریں سامنے آتی ہیں، کون سے نئے سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، دوسرا پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ مجھے نکالنے دیں۔ خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک تو جو پاکستان کی عوام ہے انہیں ایک طریقے سے کہا کہ وہ لا علم ہے، ویسے تو جاہل کا لفظ بھی بنتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ چل کیا رہا ہے، یہ خان صاحب نے اس طرح سے الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن اس کا جو کرکس تھا وہ یہی تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی مجھے کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، انہیں سمجھ بوجھ ہے۔ تو جب اوورسیز کو سمجھ بوجھ ہے تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ چوتھا، خان صاحب نے کہا کہ 2 خاندانوں نے 3 سال تک پاکستان پہ حکومت کی، انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ اچھا، یہ خان صاحب کئی تقریروں میں بات کر چکے ہیں، آج میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے 4 سال حکومت کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اس کے بعد تقریباً کوئی 11 سال تک پاکستان میں مارشل لگا رہا۔ تو جب مارشل آتا ہے، مارشل پاکستان آپ کو، آپ کے ملک کو کیا تحائف دے کے جاتا ہے، اس کا آپ ناظرین بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ٹاپل کر کے مارشل آئے تو پچھلی حکومت کی تمام کوششیں تو خوں میں پھینک دی جاتی ہیں، ان کو ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، اور زیاد کے دور میں جو کلاشنکوف کا کلچر پاکستان کو ملا، جو پاکستان کو ہیروئن اور منشیات کا کلچر ملا، اور جو کچھ سیاسی جماعتوں کا ہمیں جو تحفہ ملا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے جو نتائج پاکستان آج فیس کر رہا ہے اس کا بھی آپ خود حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی 2 سال کی حکومت آئی، 1988 سے لے کے 1990 تک، پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی 3 سال کے لیے، نواز شریف نے حکومت کی، پھر پی پی کی 3 سال کی حکومت آئی، پھر نواز شریف کی 3 سال کی حکومت آئی، تو یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں، یعنی بعد میں جب دونوں نے حکومتوں کی تو 3 اور 2 10 سال پھر انہوں نے مسلسل حکومت کی، اور اس 10 سال کی حکومت میں پاکستان جتنا بھی آگے گیا یا نہیں گیا اسی جگہ پہ کھڑا رہا، تو پھر پرویز مشرف صاحب کا مارشلہ آ گیا، اور اس مارشلہ نے پاکستان کو کیا تحفہ دیا، پاکستان کو کیا زخم لگائے، یہ بھی آپ سن لیں کہ وہ سارا کچھ پیچھے ختم ہو گیا۔ آپ کو دہشت گردی کا تحفہ دے کے گئے، کتنے پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، بلکہ دہشت گردی کے ساتھ خودکش حملوں کا بھی تحفہ دے کے گئے، ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہوتے رہے، پاکستان کا کیا معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ وہ تو امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے اور معیشت چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی پرویز مشرف گئے ڈالر بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے، تو وہ معیشت کے ساتھ یہ کر کے گئے تھے۔ تو پھر اس معیشت کو پیپلز پارٹی نے سنبھالا تھا، اور پھر نون لیگ نے سنبھالا تھا، اور خان صاحب نے کہا، اپنے جو اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے، خان صاحب نے کہا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی نون لیگ سے لی تو 20 بلین ڈالر کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہم نے، بلکہ خان صاحب نے ایک اور بھی اعتراف کیا کہ ہم سعودی عرب کے پاس گئے تو مجھے بڑی شرمندگی سے پاکستان کے لیے پیسہ مانگنا پڑا۔ تو جب شہباز شریف پیسے لینے کے لیے جا رہے تو خان صاحب کہہ رہے تھے اپنی تقریروں میں، پچھلے 7 ماہ کی تقریروں میں، کہ دیکھیں یہ باہر جا کے پیسے مانگ کے پاکستان کو شرمندہ کروا رہا ہے۔ تو آج خان صاحب خود اعتراف کر رہے تھے کہ میں بھی پاکستان کے لیے پیسے مانگنے جا رہا تھا اور مجھے بھی بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب آپ کو ذاتی طور پہ اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی تو پاکستان کے لیے کتنی شرمندگی کا مقام ہوگا۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ 4 گنا، کیونکہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں کچھ اعداد و شمار بھی پیش کیے، خان صاحب نے کہا کہ یہ 4 گنا قرضہ بڑھا کے گئے، لیکن خان صاحب آدھا سچ بولتے ہیں، خان صاحب کی خاصیت ہے، اور آدھا سچ خان صاحب چھپا جاتے ہیں۔ خان صاحب جب حکومت خود چھوڑ کے گئے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو خان صاحب 16 بلین ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے، اور یہ 16 بلین ڈالر کا خسارہ پچھلے 8 سے 10 ماہ میں آیا، جب اپنا عبدالحفیظ شیخ صاحب کو تبدیل کر کے شوکت ترین صاحب کو لایا گیا۔ شوکت ترین صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو جو امپورٹ اکانومی تھا اس کا رخ دے دیا، اور پھر پاکستان کی معیشت میں وہ جو ایک ریل پل ہوئی، جسے خان صاحب کہتے ہیں کہ 6 پوائنٹ سم تھنگ پہ ہم اپنی اکانومی لے کے گئے، تو
تو وہ ساری امپورٹ اکانومی تھی، جس کی وجہ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا خان صاحب کے دور میں وہ $16 بلین کا ہو گیا، یعنی آمدن کم تھی اور خرچے زیادہ تھے۔ تو $20 بلین اگر نون لیگ 5 سالوں میں چھوڑ کے گئی تھی تو خان صاحب 3.5 سالوں میں اسے $16 بلین پہ چھوڑ کے گئے۔ اور پھر خان صاحب نے قرضوں کی بات کی کہ انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ لیا پاکستان کی تاریخ کا، تو $27 بلین چھوڑ کے گئے تھے جب نون لیگ والوں نے حکومت چھوڑی تھی، خان صاحب نے سنبھالی تھی۔ لیکن خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے خود کتنا قرضہ لیا، یعنی انہوں نے 70 سال کی تاریخ میں اگر 27 بلین قرضہ لیا تو خان صاحب نے پاکستان کی کوئی 73 سالہ یا 74 سالہ تاریخ میں خان صاحب نے 80% یعنی 75-70 سال کا جو قرضہ تھا اس میں خان صاحب نے 80% کا اضافہ کیا، 78% کا اضافہ کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب کا اپنا وزیر خزانہ شوکت ترین میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے، فیکچولی بات کر رہا ہوں، کسی پہ ایلیگیشن لگانے کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، خان صاحب نے پھر اور بھی بات کی کہ سازش کرنے والوں نے کا راستہ کیوں نہیں روکا گیا اگر اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی تھی، اور پھر سائفر کی بات کی کہ کیا مجال تھی کہ ڈونلڈ لو پاکستان کو دھمکی دیتا، اور پھر اس سارے سائفر کو ڈرامہ قرار دے دیا گیا۔ یہ تو ملک کے ساتھ توہین ہے کہ سائفر کی سازش کو جو ہے وہ ڈرامہ قرار دے دیا گیا۔ تو خان صاحب یہ بھی پاکستان کے ساتھ توہین تھی، اگر آپ کی بات ہم مان لیں کہ یہ سازش ہوئی تھی اور اس سازش کو ہم مان لیں تو پھر آپ نے جس طریقے سے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے، آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کر کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، تو ایک ریاست پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوتی ہے، آپ کے خلاف نہیں، وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک ملک کے ساتھ آپ توہین کر رہے ہیں کہ اگر ایک الیکٹڈ حکومت کو، ایک پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت کو امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے تو آپ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی حق نہیں، یہ ریاست پاکستان کا حق ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کو ڈرامہ قرار دیا ہے تو سائفر کے بعد جو آپ تمام معاملات کو بھول کر وہاں پہ پی آر کمپنیاں ہائر کر کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی پاکستان کی توہین ہے۔ اور پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ جب سے آئے ہیں انہوں نے اخلاقیات کا بیڑا کر دیا ہے۔ تو اعظم سواتی صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں، آج انہوں نے کون سے اخلاقیات کا جو ہے وہ سر بلند کیا ہے؟ ایک اعلیٰ فوجی افیسر سے متعلق، آرمی چیف سے متعلق انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس آرمی چیف سے متعلق استعمال کیے ہیں جسے آپ کی پارٹی کے وزراء اور اعظم سواتی صاحب بھی غالباً باپ کہتے تھے، والد کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے، آپ کی کابینہ کے وفاقی وزراء کہتے رہے۔ اور جب عمران خان صاحب کے دور میں اپوزیشن والے باجوہ صاحب پہ یا جی آئی ایس آئی فیض حمید پہ تنقید کرتے تھے، آپ انہیں غدار کہتے تھے۔ آج آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اخلاقیات جو ہے وہ اس نہج تک، اس سے نیچے تک گرا دی ہے کہ آج جو الفاظ استعمال کیے ہیں اعظم سواتی نے آرمی چیف کے لیے اور ڈی جی سی فیصل رشید کے لیے، اس پہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ ڈسگسٹنگ۔ اگر ویڈیو سکینڈل کوئی آیا ہے اعظم سواتی صاحب کا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہیں فورم پہ بلایا جاتا ہے لیکن اعظم سواتی وہاں پہ پیش ہو کے جو حقائق ہیں، جو ویڈیو ہیں اور جو اپنا موقف ہے اس میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس معاملے کی حقیقت کیا ہوگی؟ حساس اداروں نے کہہ دیا ہے کہ ویڈیو جھوٹ ہے، یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ گھڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اداروں کو اپنے آئین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، آگے چل کے کہتے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور اداروں پہ دباؤ ڈال کے نئے انتخابات کی تاریخ لے سکیں۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو آئین کے اندر کام کرنا چاہیے، تو پھر آپ اداروں سے الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اداروں کا الیکشن کی تاریخ دینے میں یا الیکشن کی تاریخ لینے میں دباؤ ڈالنے کا کوئی کردار نہیں۔ تو یہ خان صاحب آپ کو اپنی تقریر کے اندر یہ جو تضادات ہیں اس کو بھی خان صاحب نے خود ہی سمجھنا ہوگا۔ اور پھر خان صاحب نے باجوہ صاحب کے احساسوں سے متعلق سوال کیا، ان کا نام نہیں لیا۔ تو خان صاحب آپ کی 3.5 سال حکومت تھی، یا 3.5 سالوں میں آپ نے کیوں سوال نہیں پوچھا؟ اور پھر ایک جو نئی بات خان صاحب نے کی وہ خان صاحب نے یہ کی کہ شوٹر جو ہے وہ 3 تھے۔ پہلے خان صاحب نے کہا کہ ایک وہ نوید جو پکڑا گیا ہے، ایک سامنے شوٹر تھا جس پہ ہم نے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، ہم نیچے بیٹھ گئے۔ آج خان صاحب نے کہا ایک شوٹر اور بھی تھا جس نے نوید کو مارنے کے لیے اسے نشانہ بنایا لیکن وہ گولی جو ہے وہ معظم کو آگے لگی۔ اور یہ خان صاحب نے موقف لیا ہے جب جو معظم ہے اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے کہ معظم کی جو موت ہے، اس کی جو شہادت ہے وہ بڑے اسلحے سے ہوئی ہے، بھاری اسلحے سے ہوئی ہے۔ تو خان صاحب نے آج ایک نئی کہانی جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب خان صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی، میں وہ پتہ نہیں کہاں پہ لکھ بیٹھا ہوں، وہ نکال کے، ہاں، خان صاحب نے کہا کہ احتساب ہمارے انڈر نہیں تھا، وہ اسٹیبلشمنٹس کو کنٹرول کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ احتساب کو برا نہیں مناتی، اسے برا نہیں کہتی۔ تو خان صاحب 3.5 سال تھا، آپ کیوں بیٹھے رہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو احتساب کرنے نہیں دے رہی تھی
آپ حکومت سے باہر آ جاتے، آپ نئے انتخابات کا اعلان کر دیتے، اور یہ ناظرین پاکستان کا المیہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہوتا ہے، جیسے اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر کڑوا کڑوا تھو اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا طویل ہوا ہے، لیکن تمام چیزیں بڑی اہم تھی جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی تھی، تو اس لیے تھوڑا سا پروگرام لمبا ہو رہا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر ہونی چاہیے۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔